अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह सदक़त या रब्बल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान अशफाक मदनी। आप इस वक्त प्यारे नबी की बातें लाइव पेज मुलाहजा फरमा रहे हैं। रसूल अकरम नबी मोहतशम ताइदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले को बरोज़ माशर अज़ीमुश्शान नूर अता किया जाएगा। और उलमा इकराम फरमाते हैं, जिसको क़यामत के दिन नूर अता होगा तो वो पुल सिरात को आसानी के साथ उबूर करके दाखिले जन्नत हो जाएगा। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे उम्मतियों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह इज्जत में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। ख़वातीन व हज़रात, शब बरात करीब करीब है। शब बरात के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में गोशगुजार करनी हैं। एक तो ये कि शब बरात, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, आसान है। शब रात को कहते हैं और बरात छुटकारे को कहते हैं, यानी छुटकारे वाली रात। अहादीस मुबारका में ऐसे मज़ामीन मौजूद हैं कि अल्लाह जल्ल जलालुहु इस रात में गुनहगार लोगों की बख्शिश फरमाता है और बेशुमार लोगों को माफ फरमा देता है, लेकिन बुग़्ज़ व इनाद रखने वाले, हसद व कीना रखने वाले ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इस रात भी माफ नहीं फरमाता। तो इस लिहाज से ये रात बड़ी अहम है कि इसमें गुनहगार अपने गुनाहों की तलाफी अल्लाह के हुजूर में करवाने की कोशिश करते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह की रहमत को मांगते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु से अपने मुक़द्दर संवारने की अर्ज करते हैं, इल्तिजा करते हैं। तो ये रात इस लिहाज से बड़ी अहम है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये चंद दिन हम आपके सामने लाइव प्रोग्राम करेंगे। इस हवाले से आज जो गुफ्तगू करनी है वो इस रात से फायदा उठाने के एक बुनियादी नुक्ते पर कलाम करना है। ये बात हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी मासूम हैं, उसके अलावा इंसानों से खता मुमकिन है, गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन औलिया अल्लाह और नेक लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा होता है नफ्स और शैतान की शरारतों से, तो वो बच जाते हैं। तो गुनाहों का सुदूर हमसे भी हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर ये रहमत फरमाई, ये करम फरमाया कि गुनाहों का सुदूर होने के बाद एक तौबा का दरवाजा खुला रखा और मवाक़े अता फरमाए, तरह तरह के मौके अता फरमाए और कई बहाने अता फरमाए बंदों को बख्शिश मांगने, बख्शिश तलब करने, मग़फ़िरत तलब करने के। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी रहमत है, बड़ा करम है कि उसने हमें शब बरात, शब मेराज, शब क़दर, इस तरह के अज़ीम खूबसूरत लम्हे नसीब फरमाए हैं जिसमें हम अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी तलब कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, अल्लाह ताला से रहमत तलब कर सकते हैं, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। ये हमारे पास मौक़े हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो एक ख़ताकार इंसान के दिल में आती है वो ये कि हमने बहुत गुनाह किए हैं, बड़ी ख़ताएँ की हैं, अब हमारे लिए शायद बख्शिश और मग़फ़िरत मुमकिन नहीं है। ये वो सोच है, वो फिक्र है
کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کا سدباب کرنا ہوگا اور یہ گفتگو ہمیں عام کرنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ تھوڑی نہیں ہے، وہ ہمارے پیسوں یا جائیداد کی مثل نہیں ہے کہ جو ہم کسی کو چند سکے دیں تو اس کے بعد ہماری جیب میں وہ سکے کم ہو جاتے ہیں، ہماری تجوری میں کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے اللہ جل جلالہ کی رحمت، کرم نوازی، اس کی فضل و عنایت ایسا نہیں ہے، وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے یہ بات پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنی خطاؤں کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ سے رحمت طلب کرے، اس کی بارگاہ میں التجا کرے، گزارش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا بندے کے گناہ چاہے زمین و آسمان کو بھر دیں، سمندر کے جھاگ کی مثل ہو جائیں، پانی کے قطروں سے ان کی تعداد بڑھ جائے، ریت کے ذروں سے ان کی تعداد بڑھ جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرماتا۔ وہ چاہتا ہے کہ پھر بھی اگر بندے معافی مانگیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، التجا کریں ان کی التجا سنی جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، کوئی آدمی شراب نوشی میں مبتلا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، کسی بھی طرح کی خطا میں مبتلا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ اپنے بندے کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ نبی اکرم علیہ السلام سے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے کہ اپنی رحمت کا بیان کرنے کے لیے بھی حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے غلاموں، میرے بندو، میرے امتیوں۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی کی جو یا ضمیر ہے واحد متکلم کی، وہ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی کہ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں۔ وہ لوگ الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ علماء کرام نے اس کو، یہ روایت کئی کتابوں میں ملتی ہے کہ اس آیت کا نزول کچھ یوں ہوا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد بے شمار کافر مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی خطاؤں سے معافی طلب کی۔ تو اسی وقت حضرت وحشی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بچہ جانتا ہے کہ ان سے کتنا بڑا جرم صادر ہوا، حضور علیہ السلام کے انتہائی پیارے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑے وحشی انداز سے ان کو قتل کیا، شہید کیا، اور پھر ان کا سینہ بھی چاک کیا گیا اور اس کے اندر سے کلیجہ نکالا گیا، اس کو چبایا گیا۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو کس قدر تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا روئے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آج بھی اس مقام پر اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل نظر حاضری دیتے ہیں تو اس سرزمین پر یعنی دامن احد میں قدم رکھتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور ان کے مزار پر انوار پر
गिरिया बंदे पर तारी हो जाती है, हजरत अमीर हमजा। तो इनको शहीद करने वाले हजरत वाशी ने, तो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, नबी अकरम अलैहिस्सलाम को खत लिखा, कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात में यह मौजूद है कि जिसने कत्ल किया, शिर्क किया, जिना किया, तो उसकी बख्शिश नहीं है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो इस बात से मैं रुक जाता हूं। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम को जब ये खत पहुंचा, अल्लाह जल्ल जलालू ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के अलावा गुनाह माफ फरमा देता है जिसे चाहता है। और उससे पहले जब ये आयत नाजिल हुई, इल्ला मन ताबा आमना व अमिला सालिहा, कि जो इन खताओं के बाद ईमान ले आए और तौबा कर ले तो उसके लिए बख्शिश है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने ये लिख करके भेजी आयत। हज़रत वाशी ने फिर जवाब में लिखा, हुजूर इसके अंदर तो अमल की कैद है, अगर मैं ईमान लाऊं और अमल किए बगैर ही मर जाऊं तो फिर मैं अल्लाह ताला के नाम को कैसे पाऊंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुरान की आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जिसे चाहता है बख्श देता है। ये आयत जब लिख कर भेजी तो हजरत वाशी ने फिर ये बात कही कि इसमें तो अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत के साथ कैद लगा दी है कि वो चाहेगा तो बख्श देगा, मुझे कैसे मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश, मेरी मगफिरत चाहिए। तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने यह कुरान की आयत नाजिल फरमाई, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ये जब आयत लिखकर भेजी, हज़रत वाशी ने इसको पढ़ा और कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कहने लगे अल्लाह ताला ने इसमें कोई कैद नहीं लगाया, बस माफी मांगे, अल्लाह की रहमत पर नजर रखें तो अल्लाह ताला बख्श देता है। अल्लाह ताला मेहरबान है, अल्लाह दरगुजर फरमाता है, अल्लाह खताओं को माफ फरमाता है। अल्लाह ताला बंदे से कितना प्यार फरमाता है, आप इस बात से जान सकते हैं। वो शख्स जिसने नबी अकरम अलैहिस्सलाम के इंतहाई करीबी और अजीज और प्यार करने वाले चचा को शहीद किया, अल्लाह ताला ने उसकी भी तौबा को कबूल फरमा ली और उसे दर्जा सहाबियत अता फरमाई। तो फिर मेरे दोस्तों, आप क्यों ना उम्मीद होते हैं, क्यों मायूस होते हैं, अपनी जिंदगी को क्यों मायूसी का शिकार किया हुआ है। अल्लाह ताला की रहमत मांगते जाइए, मांगते जाइए, मांगते जाइए, कभी थके ना उसकी रहमत मांगते हुए। इमाम आले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवानाए रिसालत, आशिक माहिर रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना शाह अल कारी इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। कहते हैं कि लोग अल्लाह ताला के हुजूर जब इल्तिजा करते हैं, बात करते हैं, थक जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो इतने दिनों से दुआएं मांगी हैं, इल्तिजाएं की हैं, कोई बात पूरी नहीं हो रही, थक जाते हैं। तो आप फरमाते हैं, लोगों तुम दुनियादारों के दरवाजों पर जाते हो, वडेरों के दरवाजों पर जाते हो, बार बार धक्के खाते हो और फिर थकते नहीं हो, और एक अपने मालिक हकीकी, अपने परवरदिगार जल्ल मजदुल करीम की बारगाह में हाजिर होते हो, थक जाते हो। उसने तुम्हें क्या नहीं दिया, तुम्हें नेमतें अता फरमाई, रहमतें अता फरमाई, बरकतें अता फरमाई, तुम्हें खूबसूरत शक्ल अता फरमाई, बेहतरीन खानदान अता फरमाया, बेहतरीन जिसामत अता फरमाई, और सबसे बड़ी बात रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। और इसके बावजूद तुम उसकी बारगाह में शिकायत करते हो, उसके हुजूर बैठकर थक जाते हो। आप रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, बंदे अगर तू इस पर गौर कर ले कि तू किसके दरवाजा करम पर बैठा है, तो फिर तू सारे शिकवे भूल जाए, सारी शिकायतें भूल जाए, सारे तज़किरे भूल जाए और तू बस इसी मस्ती में मस्त हो जाए कि तुझे अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में बैठने की तौफीक बख्शी है, अपनी बारगाह में हाथ उठाने की सादत अता फरमाई है, अपना नाम लेने की तौफीक बख्शी है।
ان باتوں میں وہ لذت رکھی ہے، اگر تو سوچے تو اپنی مانگ کو بھول جائے، اپنی طلب کو بھول جائے، اپنے مطلوب کو بھول جائے، اپنے مقصود کو بھول جائے، بس اپنے خالق کی طرف تیری توجہ رہے۔ کبھی غموں میں الجھ کر اپنے رب کی رحمت کو مت بھولنا، کبھی گناہوں میں الجھ کر اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل کو محدود نہ سمجھ لینا۔ اس کا کرم بھی لامحدود، اس کا علم بھی لامحدود، اس کا فضل بھی لامحدود، اس کی رحمت بھی لامحدود۔ وہ کرم عطا کرتا ہے بغیر کسی بدلے میں، اس کی کرم، اس کی عطا، اس کا فضل وہ اپنے بندوں پر ہر لمحہ نازل ہوتا رہتا ہے، اس کو کسی سے بدلہ نہیں چاہیے۔ بندہ اگر اچھے اعمال کرتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے، تو وہ اپنی روحانی منزل کو پانے کے لیے، اپنے قلب کو نورانی کرنے کے لیے، بارگاہ ربوبیت سے انعام پانے کے لیے، اپنی جسمانی اور روحانی تکالیف کو دور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بدلے میں یہ اعمال دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کو کسی کے بدلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم کو کسی کے عبادت کی حاجت نہیں ہے، اللہ کریم کو کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ تو تم بندوں کو دیتے ہو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تم سجدے کرتے ہو تو اس کے سجدے کرنے کے لیے تو آسمان اور زمین میں فرشتے بھرے پڑے ہیں، قدم قدم پر سجدہ کرنے والے اس کے فرشتے موجود ہیں، جو ہر لمحہ اس کی فرما برداری میں مصروف عمل ہیں، ان کی پیشانیاں اللہ کے حضور سجدے میں محو ہیں، ان کی زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہر وقت مگن و مشغول ہیں۔ اے بندہ خدا، نہ تیرے عبادت کی اس کو حاجت، نہ تیرے ذکر کی اس کو حاجت، یہ سارا کچھ تو اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کر رہا ہے، اپنی زندگی کی جو علائشیں ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ کبھی بھی عبادت کرتے ہوئے احسان نہ جتلانا، کبھی بھی صدقہ کرتے ہوئے دل میں گمان نہ لانا کہ تو کسی پر احسان کر رہا ہے، کبھی بھی سجدہ کرتے ہوئے یہ بات دل میں نہ لانا کہ تم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہو۔ نہ، تیرے سجدے تیرے اوپر احسان ہے، تیرے عبادت تیرے اوپر احسان ہے، تیرا نازک بدن اس کے عذاب سے چھٹکارا پائے گا، اس میں تیری بہتری، تیری بھلائی، تیری خیرخواہی، نہ کہ تو اللہ تعالیٰ کو کچھ دے رہا ہے۔ وہ تو صرف تمہیں دے رہا ہے، تو محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے، تو لینے والا ہے، وہ دینے والا ہے، تو عطائیں مانگنے والا ہے، وہ عطائیں کرنے والا ہے۔ اپنے رب کی رحمت کو چھوٹا نہ جاننا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت کے آگے خدا کی قسم ہماری خطائیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ شب برات قریب ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ کو پکاریے، وہ پکار سننے والا ہے۔ وَادْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَكُمْ، وہ خود ارشاد فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اس کو رحمان کہہ کر پکاریے، اس کو رحیم کہہ کر پکاریے، اس کو کریم کہہ کر پکاریے، اس کو حنان کہہ کر پکاریے، اس کو منان کہہ کر پکاریے، ذوالجلال والاکرام کہہ کر پکاریے، وہ پکار کو سنتا ہے۔ تمہاری زبان میں الفاظ نہیں تو بھی وہ تمہاری مراد کو جانتا ہے۔ دل کو تو متوجہ کیجئے، کبھی دل کو تو حاضر کیجئے، کبھی دل سے تو اس کی ذات کو پکاریے، کبھی اسی کے لیے تو جاگیے، کبھی اس کی بارگاہ میں تو بیٹھیے، کبھی دو زانو ہو کر اس سے مانگیے، تو خدا کی قسم تمہیں سارا کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس مرتے دم تک نہیں ہونا، یہ آج کا پیغام ہے، یہ آج کی بات ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ دنیا ٹھکرا دے تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں ٹھکراتا ہے۔ دنیا بے سہارا کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ سہارا دیتا ہے، دنیا بے آسرا کرنے کی کوشش کرتی ہے پھر بھی وہ آسرا عطا کرتا ہے۔ اس کی رحمت ہر لمحہ بندے کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ یہ بندہ ہے جو غافل ہے، یہ بندہ ہے جو فکروں میں ایسا مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے
اس کی جانب توجہ لانے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ قربان جائیں میرے معزز سامعین اور ناظرین، ہمارا رب کتنا پیارا ہے۔ ایک روایت موجود ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان لعین نے اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو آخری لمحے تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان لعین نے قسم اٹھا کے کہا تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک ان کے بدن میں جان ہے۔ آخری لمحے تک اس کی رحمت ہمارے قریب رہتی ہے، ہمیں نوازنے کے لیے تیار رہتی۔ تہجد کے وقت اس کی رحمت صدائیں دیتی ہے، کوئی مانگنے والا جس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی طلب کرنے والا اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی جھولی پھیلانے والا اس کی جھولی کو کرم سے بھر دیا جائے، رحمت سے بھر دیا جائے۔ لیکن ہم تو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے دامن اس وقت سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری جھولیاں اس وقت اس کے دربار اور اس کے حضور میں پھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اے بندہ خدا کیا کر رہا ہے؟ تیرا رب تو تجھے بخشنا چاہتا ہے۔ ہم مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ رو منزل ہی نہیں۔ کہ مانگے تو صحیح اللہ جل جلالہ سے، وہ کیسا کریم ہے اور اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روح کا جو معاملہ ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آخری جو ہچکی ہوتی ہے بندے کی، اس وقت تک اگر بندہ مومن مسلمان توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس وقت بھی اگر آخری ہچکی سے پہلے بھی اگر بندہ معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ ساری زندگی گناہ کیے، خطائیں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، اس کی بات کو نہیں مانا، پھر بھی وہ کریم آخری ہچکی سے پہلے بھی اس کی رحمت تیار ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو، یہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ قربان جائے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ درود پاک ذرا پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو روح جو ہے وہ سر کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور پیروں سے نکل جاتی، کیونکہ روح ایک لطیف چیز کا نام ہے، کوئی وہ مایا نہیں ہے، مادہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی راستہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ سر کے ذریعے سے نکلتی اور پیروں سے نکل جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اس سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے پیروں سے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ روح کو نکالنے کا سلسلہ شروع کرے۔ پہلے ناخنوں سے روح نکلتی ہوئی ٹخنوں میں آ کے رک جاتی ہے، وہاں سے نکلتے ہوئے گھٹنے میں آتی ہے، گھٹنے سے نکلتے ہوئے اگلے جوڑوں میں آ جاتی ہے، ہپس کے جوڑوں میں، اس کے بعد سینے میں، پھر گلے سے آخری ہچکی نکلتی ہے اور روح نکل جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیروں سے روح نکلنے لگے تو بندہ مومن کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے پاس اس وقت بھی یہ وقت دیا گیا ہے کہ اب معافی مانگ لے۔ آگے وہ سینے تک روح آئی ہے، پھر بھی اگر وہ معافی مانگ سکتا ہے تو وہ معافی مانگ لے، اللہ اس وقت بھی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ہاں، جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ آخری لمحے جیسے ہی ملک الموت دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد توبہ کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ معافی نہیں مانگ سکتے، پھر ان کی توبہ قابل قبول نہیں۔ بندہ مومن کی توبہ آخری لمحے تک قابل قبول ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غرغرہ بولنے تک، آخری ہچکی جو ہوتی ہے اس وقت تک اگر بندہ معافی طلب کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تو بندہ مومن مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو اس کے گناہوں سے بری کر دیا جائے گا، معاف فرما دیا جائے گا۔ تو ہمارا رب کتنا پیارا ہے، کتنا کریم ہے، آخری لمحے تک ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ موت کے وقت کی سختی اتنی شدید ہوتی ہے کہ بولنے کی ہمت کس کو ملے۔ اللہ جس کو عطا کرے اس وقت ہوش سلامت رہتے ہیں، نہیں تو ملک الموت جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں بندے کے ہوش قطع کر جاتے ہیں اور بندہ بالکل جو ہے اس وقت اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے، اللہ کا فضل شامل حال رہے، اللہ کا کرم شامل حال رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان فرمائے، محبوب پروردگار
حبیب خدا تاجدار رسالت شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا جلوہ زیبا اگر دکھا دیں، اپنا رخ انور اگر دکھا دیں اور وہ نظر آئے سامنے، حضور مسکرا رہے ہوں، تو پھر ہوش بھی سلامت رہ سکتی ہے، کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی کی بھی بندہ گزارش کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے، یہ سب سے بڑی دعا ہے، سارے انعامات میں سب سے بڑا انعام وہ خاتمہ بالخیر ہے، آخری لمحے بندے کے ہوش سلامت رہیں اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو، اور کاش میرے اور آپ کے بھاگ جاگیں، میرے اور آپ کے مقدر سنوریں، اور ہمارے مقدر میں وہ لمحے آ جائیں کہ ہم آخری وقت ہے، کاش تاجدار رسالت کے قدموں میں پہنچ چکے ہوں، گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھائیں ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پر انوار ہو، مواجہ اقدس ہو، تاجدار رسالت کا مبارک بارگاہ ہو، اور پھر وہاں بندہ دست بستہ حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہو، درود پڑھ رہا ہو، کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہو، اور پھر تمام پردے ہٹا دیے جائیں اور جلوہ زیبا سامنے ہو، اور اس وقت جو روح ہے وہ تن سے جدا ہو۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کی چھاؤں میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ یہ سوال کیجیے اللہ کے دربار میں، اور وہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، وہی اس دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ شب برات کی آمد ہے میرے دوستو، آئیے اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر مانگیے۔ اور میں آپ کو ایک بہت بڑی بات عرض کرتا چلوں، بے شمار ایسے واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جو بندہ اللہ کے پیارے نبی کی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ضرور ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت کی بھلائی جانیے، نبی کریم کی امت سے پیار کیجئے، حضور کی امت کے غم بانٹیے، دکھیاری امت کے لیے دعا کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پریشان امتیوں کی پریشانیوں کو بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خاتمہ بالخیر بھی عطا کرے گا، آپ کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرے گا، آپ پر رحمتوں کے برکھا کو نازل فرمائے گا، آپ کے لیے کرم کے دروازوں کو کھلا رکھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سے پیار کیجئے تو انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں ملیں گی۔ تو آج کا ہمارا پیغام یہی تھا آپ کے سامنے کہ شب برات آ رہی ہے، رحمت سے نا امید نہ ہوئیے، اور اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھیے، اللہ سے رحمت مانگتے رہیے، اللہ سے بھیک مانگتے رہیے، وہ شہنشاہ ہے، اس پر امید لگانے والا کبھی بھی اپنی امید میں رائے گا نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے بدلے میں دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں دیتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حضور کی ساری امت پر لمحہ لمحہ رحمت نازل ہو، جس طرح کے